बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 1 नवंबर है, दिन है इतवार का और साल 2020। मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम अलायंस में शामिल तमाम अपोजिशन जमातों का एक अहम इजलास फौरी तौर पर तलब कर लिया है। ये इजलास मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस खदशे की बुनियाद पर, इस खतरे की बुनियाद पर तलब किया गया है कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकता है, अपोजिशन के रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं और अपोजिशन के रहनुमाओं को बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मौलाना फजल रहमान को ये खदशा, ये ख़तरा किस तरह से महसूस हुआ, इस खबर के हवाले से आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। दूसरी खबर में हम बात करेंगे अयाज सादिक को आखिर किसने फ़ोन कॉल की है, जिसके बाद अयाज सादिक अपने बयान के ऊपर डट गए हैं। और अयाज सादिक को ये फ़ोन कॉल नाज़रीन उस वक्त की गई जब अयाज सादिक अपनी रिहाइशगाह पर मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात कर रहे थे। इस खबर के हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे, पीडीएम के अलायंस ने तो बाकायदा तौर पर ऐलान कर रखा है कि अगर दिसंबर तक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी ना हुए, नए इंतखाबात का ऐलान ना किया गया, तो जनवरी में हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद लाया जाएगा और इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। लेकिन आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की जानिब से भी हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च करने का, एक धरना देने का ऐलान किया गया है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीडीएम अलायंस में शामिल 11 जमातों का क्यों अहम इजलास जो है वो फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है और मौलाना फजल रहमान को ये ख़तरा, ये खदशा किस तरह से महसूस हुआ कि आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा सकता है, गिरफ्तारियाँ की जा सकती हैं और बड़े पैमाने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले अयाज सादिक की जानिब से जो कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक बयान दिया गया, इस बयान के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब की जानिब से बाकायदा इस बात का मुतालबा किया गया कि अयाज सादिक या तो अपने बयान के ऊपर माफ़ी मांग लें, बसूरत दीगर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन शिबली फराज साहब ने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें शिबली फराज साहब ने एक नई बात की, जिसमें यह कहा गया कि अयाज सादिक का जो मामला है वो माफ़ी से आगे जा चुका है। अब अयाज सादिक के खिलाफ कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा। इसके बाद देखा गया कि अयाज सादिक के खिलाफ अब तक 3 मुख्तलिफ मुकदमात का इंदराज किया जा चुका है। अयाज सादिक के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को भी उनकी रुकनीत को मुअत्तल करने के लिए दरख्वास्त दी जा चुकी है। और इसके साथ साथ इससे जो बड़ी अहम बात हुई, जो डेवलपमेंट हुई, चंद रोज़ पहले जो DGISPR की जानिब से 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने तो वाज़े तौर पर बता दिया कि फ़ौज में ऊपर से लेके, ऊपर के रैंक से लेके, ऊपर के ऑफिसर से लेके, आर्मी चीफ से लेके नीचे तक कोई भी अगर फ़ौज का अगर जवान भी है तो किसी जगह पर किसी किस्म का इख्तलाफ मौजूद नहीं है। इस 7 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सहाफ़ियों के साथ DGISPR की जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, इस गुफ्तगू में DGISPR ने यह वाज़े तौर पर कहा कि जिस किस्म के सियासी बयानात अपोजिशन के लोगों की जानिब से दिए जा रहे हैं, इन बयानात की वजह से पाक फ़ौज में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। और ये बात भी की गई कि फ़ौज जो है वो ख़ुद को सियासी मामलात से दूर रखे हुए है और इसलिए फ़ौज जो है इस सारे मामलात पर खामोश है। तो इसकी वजह सिर्फ या फिर रियासत पाकिस्तान है या मौजूदा हुकूमत है। इस वजह से फ़ौज इस तमाम मामलात के ऊपर खामोश है और किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं दिया जा रहा। इससे पहले कोयटा के जलसे में जिस तरह से मरियम नवाज़ ने एक सख्त लहजे में तकरीर किया, रियासती इदारों को उन्होंने पैगामात दिए, मौलाना फजल रहमान ने भी एक सख्त लहजे में तकरीर की, अवैस नूरानी ने भी और महमूद खान अचकज़ई ने भी। तो इसके बाद ये जो सिनेरियो बना है, हुकूमती वज़रा की जानिब से बार बार मुतालबा किया जा रहा है कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन शिबली फराज साहब ने जो दूसरा एक ट्वीट किया था जिसमें अयाज सादिक का मामला था, उसी ट्वीट के आखिर में शिबली फराज साहब ने यह भी कहा था कि ना सिर्फ अयाज सादिक के खिलाफ कानून अपना रास्ता बनाएगा, बल्कि ये भी कहा गया कि अयाज सादिक के साथ जितने भी हवारी हैं, जिनका बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ है, जिनका बयानिया रियासत के खिलाफ है या जिनका बयानिया हुकूमत के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो है बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। और आज गिलगित बिल्तिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाकायदा वहाँ पर दौरा किया है। जो भी ऐलानात वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से किए गए हैं वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज की इस तकरीर में ये वाज़ेह कर दिया है कि अब अपोजिशन देखेगी कि टांगें किसकी कांपती हैं और पसीने किसके छूटते हैं। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम अलायंस में शामिल अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ता किया है और आइंदा हफ्ते, मतलब कल जो हफ्ता शुरू होने वाला है, इसमें
پی ڈی ایم کا جو ایک اہم اجلاس جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے طلب کر لیا گیا ہے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف کو فون کال کی ہے، بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں یہ جو اس بات کا خدشہ لگ رہا ہے، اس بات کا خطرہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، تو اس خطرے کے بنیاد پر اس خطرے سے ہم نے کس طرح سے نمٹنا ہے، ہمیں اپنے حکمت عملی بنانی چاہیے۔ تو جو تاریخ دی گئی ہے، ممکنہ طور پر 8 نومبر کو پی ڈی ایم کا یہ اجلاس جو ہے وہ اسلام آباد میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان چونکہ پی ڈی ایم الائنس کے سربراہ ہیں تو وہ اس اجلاس کی سربراہی کریں گے اور اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ اگر اس قسم کے بیانات سے، اس قسم کے بیانیے سے جو اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نواز کی جانب سے اڈاپٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد اگر حکومت کی جانب سے اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، مریم نواز کی گرفتاری ہوتی ہے، احسن اقبال کی ہوتی ہے، شاہد خاقان عباسی کی ہوتی ہے، یا جمعیت علماء اسلام کے کسی رہنما کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، محمود خان اشرفزئی کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ کسی بھی اگر اپوزیشن کے رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ بلکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس بات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو اس سے جو پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے حکومت کے خلاف، جو ایک تحریک چل نکلی ہے، تو اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ رہنما گرفتار کر لیے جاتے ہیں جو اس ساری تحریک کے روح رواں ہیں، اس تحریک کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو حکومت کے لیے تو فائدہ ہوگا، تو اپوزیشن کے لیے بہت ساری مشکلات اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں اگر یہ گرفتاریاں ہوتی ہیں تو کس جگہ پر حکومت کے خلاف دھرنا دینا ہے، حکومت کے خلاف احتجاج کرنا ہے، یا پھر ایک جیل بھرو تحریک کا اعلان کرنا ہے، اپنی گرفتاریاں بھی دینی ہے، کیا کرنا ہے، یا پھر استعفے کے آپشن کو استعمال کرنا ہے، تو یہ تمام حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے یہ اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا، اور اس اجلاس میں نواز شریف لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شریک ہوں گے۔ تو خطرہ یہی ہے کہ جس طرح کہ حکومتی یا پھر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا جو بیان سامنے آیا، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ خطرہ، یہ خدشہ محسوس ہوا ہے کہ حکومت کی جانب سے یا ریاست کی جانب سے اپوزیشن کے خلاف بڑی کارروائی کی جا سکتی ہے، تو اس ممکنہ کارروائی سے بچنے کی حکمت عملی ہمیں پہلے سے بنانی ہوگی۔ دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں نے آپ ناظرین کو بتایا، ناظرین ایاز صادق کو نواز شریف نے فون کال کی ہے، اور یہ فون کال ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جب مولانا فضل الرحمان ان سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تھے، اس دوران یہ فون جو ہے وہ نواز شریف نے ایاز صادق کو کیا ہے، جس میں ایک تو نواز شریف نے ایاز صادق کو یہ کہا ہے کہ آپ نے جو قومی اسمبلی کے اوپر جو بیان دیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی گئی، آپ اپنے موقع پر قائم رہے ہیں۔ اور نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موقف آپ نے قومی اسمبلی کے فلور پر اپنایا ہے، اس پر آپ کو ڈٹ جانا چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نواز شریف نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو بھی ہدایت کی ہے کہ اس مشکل وقت میں جو ایاز صادق کو خاصی زیادہ تنقید کا حکومت کی جانب سے سامنا ہے، اور ان کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ایاز صادق کے ساتھ کھڑے ہوں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور کسی جگہ پر بھی ایاز صادق کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ پارٹی ان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور یہی فون کال بتایا گیا ذرائع کی جانب سے کہ نواز شریف نے مریم نواز کو بھی کہا ہے کہ وہ ایاز صادق کے گھر جائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، اور ان کا حوصلہ بڑھانے کے ساتھ انہیں یہ بھی کہیں کہ آپ نے اس بیان سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی طرح سے ناظرین کل جب یہ ملاقات ہوئی تھی ایاز صادق اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان، اور جب میڈیا ٹاک کی گئی اس ملاقات کے بعد، تو ایاز صادق نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں نے جو بیان دیا ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ ایاز صادق نے یہ کہا کہ میں نے تو حکومت کی بات کی تھی، لیکن حکومت نے یہ تمام معاملہ فوج کے اوپر ڈال دیا، اور جس طرح سے میرے خلاف لاہور میں بینر لگائے گئے ہیں، تو یہ غداری کے سرٹیفکیٹ دینا حکومت کا جو ہے وہ کام نہیں بنتا، تو حکومت اس کام سے باز بھی آ جائے۔ اور ان سے ایک صحافی نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے جو موقف دیا ہے، جو بیان دیا ہے، کہ آپ اس پر وضاحت کرنا چاہیں گے، معافی مانگنا چاہیں گے، تو واضح طور پر ایاز صادق نے کہا کہ میں کوئی معذرت نہیں کروں گا، میں نے اپنے بیان کی وضاحت کر دی ہے، تو کس بات کی میں معافی مانگوں۔ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے اس ٹیلی فون کال کے بعد ایاز صادق ڈٹ گئے ہیں، انہیں پارٹی کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، اب وہ خود کو اکیلا نہیں سمجھتے، اور اسی لیے آج بھی ان کی جانب سے یہی بیان دیا گیا ہے کہ میں اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، بلکہ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس کا نقصان حکومت کو اٹھانا پڑے گا۔ تیسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے کہ پی ڈی ایم کے الائنس کی جانب سے تو باقاعدہ طور پر اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف اگر عمران خان دسمبر تک مستعفی نہیں ہوتے تو دھرنا لے کر آئیں گے، لانگ مارچ لے کر آئیں گے، اور جنوری میں یہ لانگ مارچ حکومت کے خلاف لایا جائے گا۔ لیکن آج جماعت اسلامی کے امیر مولانا سراج الحق کی جانب سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ
مولانا فضل الرحمان نے کیا دھرنا دیا تھا؟ دھرنا تو حکومت کے خلاف ہم دیں گے، اور جب ہم حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے تو اسلام آباد سے کامیابی کے بغیر ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ اور اس کی وجہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ناظرین، چونکہ ایک تو پی ڈی ایم الائنس میں بھی شامل نہیں ہے مولانا فضل الرحمان، اور پی ڈی ایم الائنس جس قسم کے جلسے جلوس کر رہے ہیں ان کا مومنٹم تو ضرور بن چکا ہے اور وہ اس کو جاری بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سراج الحق صاحب کی جو جماعت ہے، جماعت اسلامی، ایک تو حکومت کے اتحاد کا حصہ بھی نہیں ہے، کے پی کے اتحاد میں بھی انہیں شامل نہیں کیا گیا، اور اس طرح کی ان کی وہ حیثیت نہیں ہے جس طرح سے ماضی میں 2013 سے لے کے 2018 کے دوران وہ خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ تھیں، اور مرکز میں بھی انہیں کسی قسم کا کوئی حصہ عمران خان کی جانب سے نہیں دیا گیا۔ تو نہ 3 میں نہ 13 جیسی صورتحال بن چکی ہے جماعت اسلامی کی، تو اب اپنی پارٹی کو ریوائول کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں یہ بھی لوگ بتاتے ہیں، ہمارے فہیم اختر صاحب بڑے سینئر رپورٹر ہیں، کہ سراج الحق صاحب اپنے سینٹ کی جو سیٹ ہیں اسے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اس قسم کے بیانات وہ حکومت کے خلاف دینا چاہتے ہیں تاکہ حکومت ان کے ساتھ بیٹھے اور انہیں سینٹ الیکشن میں ان کی سینٹ کی سیٹ کے لیے سپورٹ کرے۔ سراج الحق کی جانب سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے، بلکہ ایک اور بات بھی کی گئی۔ باجوڑ میں جلسے سے وہ خطاب کر رہے تھے، امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ اب اسلام آباد کی طرف چلنے کا وقت آ گیا ہے، ہم مولانا کی طرح دھرنا نہیں دیں گے اور نہ ہی واپس آئیں گے۔ سراج الحق نے کہا کہ حکومت کی سونامی گزر گئی، اب عوامی سونامی دیکھیں گے اور آپ کو اسلام آباد میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ یہ دھمکی دی جا رہی ہے سراج الحق کی جانب سے موجودہ حکومت کو کہ جب ہم دھرنا لے کے، ہم لانگ مارچ لے کے اسلام آباد پہنچیں گے تو حکومت کو کسی جگہ پناہ نہیں ملے گی۔ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ملک پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پر امریکی نظام نہیں قائم کیا جائے گا بلکہ اسلامی نظام قائم کیا جائے گا، اور پاکستان اسلامی نظام کا علمبردار حکمران رہے گا۔ سراج الحق نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سونامی کی وجہ سے آٹا چینی مہنگی ہو گئی ہے، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، جبکہ چینی کی قیمت 110 روپے ہو گئی ہے، جبکہ پیٹرول 104 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ تو یہ سراج الحق صاحب اب دھرنے اور لانگ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ماضی میں وہ جب حکومت کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ تھے، انہیں حکومت میں، صوبائی حکومت میں حصہ بھی مل رہا تھا، وزارتیں بھی مل گئی تھی، تب ان کے اس قسم کے بیانات نہیں تھے، لیکن 2018 کے الیکشن میں چونکہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا میں میجورٹی میں سیٹیں حاصل ہوئیں اور وہ سنگل لارجسٹ پارٹی تھے، انہوں نے اکیلے سے اپنی حکومت بنائی ہے، تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ نہ 3 میں نہ 13 میں اپوزیشن کے اتحاد کے ساتھ میں بھی وہ شامل نہیں ہے، اپوزیشن نے بھی انہیں اپنے ساتھ اتحاد میں نہیں ملایا، حکومت کے ساتھ بھی شامل نہیں ہے، تو اپنی پوزیشن کو بحال کرنے کے لیے، ریوائیو کرنے کے لیے اور سینٹ کی نشست حاصل کرنے کے لیے ذرا یہ بتاتے ہیں ہمارے صحافی فہیم اختر، یہ بتاتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ ساری، بلکہ ہم ابھی پچھلے دنوں جب کشمیر میں گئے تھے تو کشمیر کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ جو بیانات سراج الحق کی جانب سے دیے گئے ہیں، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ اپنی سینٹ کی نشست حاصل کرنا چاہتے ہیں مارچ 2021 کے الیکشن میں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ حافظ۔